बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो 4 अजीब सवालों के जवाब हैं। और ये सवाल जो हैं एक नसरानी बादशाह ने हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लिख कर भेजे और कहा कि मुझे इन सवालों के जवाब दरकार हैं कि हमारे यहाँ जो हैं ईसाई और यहूद हैं, उनके उलमा हैं, वो इनका जवाब देने से कासिर हैं। अगर आपके उलमा जो हैं वो इनका जवाब दे सकते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे इनके जवाब तहरीर फरमाएं। वो 4 अजीब सवाल कौन से थे? पहला सवाल जो था कि एक माँ के शिकम से 2 बच्चे पैदा हुए, उन दोनों का एक ही वक्त में एक ही दिन पैदा हुए और फिर एक ही दिन दोनों का इंतकाल हुआ, और एक की उम्र 100 साल बड़ी है और दूसरी की उम्र जो है वो 100 साल छोटी है। ये दोनों कौन थे? और ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बच्चों को माँ ने इकट्ठे जन्म दिया हो और फिर एक दिन ही वो फौत हो जाएं, तो उनकी उम्र के अंदर 100 साल का फ़र्क वाक़या हो? ये कैसे हो सकता है? और वो 2 बच्चे कौन थे? तो दूसरा सवाल जो उस बादशाह ने लिख कर भेजा कि वो कौन सी ज़मीन है जहाँ इब्तदाए पैदाइश से क़यामत तक सिर्फ़ एक मरतबा सूरज तलू हुआ है, ना इससे पहले निकला था और ना ही इसके बाद कभी निकलेगा। और तीसरा सवाल जो है कि वो कौन सी कब्र है जिसका मदफून भी ज़िंदा है और कब्र भी ज़िंदा है, और कब्र अपने मदफून को सैर कराती है और फिर मदफून कब्र से बाहर आया और ज़िंदा रहा, ज़िंदा रहकर फिर फौत हुआ। और चौथा सवाल जो उस बादशाह ने तहरीर किया कि वो कौन सा कैदी है कि जिसको कैद खाने में सांस लेने की इजाज़त नहीं और वो बग़ैर सांस के लिए ज़िंदा है। तो ये 4 सवाल थे जो एक नसरानी बादशाह ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिख कर भेजे कि यहूद व नसारा के उलमा में से किसी ने हमें इसका जवाब नहीं दिया। आप अपने उलमा से पूछें, अगर उनके यहाँ किसी को जो जवाब आता है तो वो हमें तहरीर कर दें। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने उसके सवालात जो हैं पढ़ने के बाद मुस्कुराए और फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बुलाओ। उनको बुला कर फरमाया ये 4 सवाल, इनके जवाब लेकर जो है वो मेरे पास ले आओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने वो सवाल लिए, पढ़ने के बाद फरमाया कि मैं अभी इनके जवाब तहरीर कर देता। अब हसीना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पहले सवाल का जवाब लिखते हैं कि वो कौन से 2 भाई हैं जो एक दिन ही पैदा हुए, एक दिन ही फौत हुए और फिर उन दोनों की उम्रों में 100 साल का फ़र्क है, और ये कैसे हुआ? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपने उसका जवाब तहरीर फरमाया कि वो 2 भाई जो एक दिन पैदा हुए और एक ही दिन दोनों की वफ़ात हुई, फिर 100 बरस उम्र में एक छोटा दूसरा बड़ा है, ये दोनों भाई हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। तो ये दोनों भाई नबी थे और दोनों भाई इकट्ठे पैदा हुए थे, एक दिन पैदा हुए और एक दिन ही इनका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ।
اور لیکن درمیان میں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھایا، اور وہ کرشمہ کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ بیت المقدس کی طرف گئے اور وہاں کی تباہی بربادی دیکھی اور وہاں کے پھلوں گلوں کو دیکھا، شہر کو دیکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا جو کہ تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک نیند کو طاری کر دیا، اور 100 سال کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ زندہ ہونے کے بعد پھر وہ واپس اپنے گرم والوں کے پاس تشریف لے کر آئے، اور کچھ دن وہ زندہ رہے، پھر ان کا وصال ہوا، اور جب وصال ہوا تو دونوں بھائیوں کا وصال ایک ہی دن ہوا، اور جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے، ایک بھائی جو تھے وہ نوجوانی کے عالم میں تھے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے، حتیٰ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ واپس تشریف لائے اپنے گھر میں، تو آپ کے جو بیٹے تھے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے داڑھی کے سر کے زلفیں جو تھیں وہ سفید تھیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بال ابھی داڑھی مبارک اور زلفوں کے سیاہ تھے کہ باپ جوان ہے، بیٹا بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ مشاہدہ کیا، پھر لوگوں کو بتایا، اور پھر کچھ دن زندہ رہنے کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اسی دن آپ کے بھائی حضرت عزیز علیہ السلام ان کا وصال ہوا۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے ان کے درمیان 100 سال کا فرق جو ہے وہ واقع ہوا عمر کے اندر، کہ ایک بھائی جو تھے وہ 100 سال تک سوئے رہے، نیند کے عالم میں رہے یا موت کے عالم میں رہے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ ان کی زندگی گزرتی رہی، اس وجہ سے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ دنوں کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بڑھتی رہی۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اور حضرت عزیز علیہ السلام کا جو فرق ہے عمر کا، اس طریقے سے 100 سال کا ہوا۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ وہ زمین جس پر ساری عمر ایک مرتبہ سورج نکلا تھا اور پھر نہ نکلا اور نہ ہی نکلے گا، وہ کون سی زمین ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ وہ زمین دریائے کلزم کی طے ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ پار اتر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے تو آگے دریائے کلزم آ گیا، تو قوم نے کہا اے موسیٰ اب کیا کریں گے؟ آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو پھر مارے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا اس دریا کے اوپر مارو۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا اس کو جیسے دریا کے اوپر مارا تو ادھر کا پانی ادھر ہوا، ادھر کا ادھر رہ گیا، اور درمیان میں خشک رستہ ہو گیا۔ اور وہ زمین تھی جس سے تو موسیٰ علیہ السلام گزرے، اور اس زمین پر سورج کی شعائیں پڑیں اور سورج کی کرنیں پڑیں، تو موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزر گئے، اور فرعون جو پیچھے آ رہا تھا وہ اپنے لشکر سمیت اسی دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ تو یہ وہ زمین تھی کہ ساری عمر میں سورج صرف ایک مرتبہ اس زمین پر نکلا تھا، اس کی شعائیں اس زمین پر پڑی تھیں، اور آئندہ کبھی نہیں پڑیں گی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دریا مل گیا، اب وہ دریا جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا سوال کا جواب تھا۔ تیسرا سوال جو اس نے کیا تھا کہ وہ قبر کا مدفون اور قبر دونوں زندہ ہیں، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، اور قبر میں زندہ مدفون بھی زندہ، اور مچھلی آپ کو سمندر کی سیر کرا رہی تھی، اور مدفون جو اس مچھلی کے اندر تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور آپ زندہ تھے۔
اور پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے، اور پھر بعد میں آپ نے وفات پائی جب اللہ کا حکم ہوا۔ تو یہ تیسرے سوال کا جواب تھا۔ اور چوتھا سوال جو تھا کہ وہ قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا، بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ فرمایا وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہوتا ہے، اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا، نہ وہ سانس لیتا ہے اور پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ تو یہ 4 سوالوں کے جواب تھے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحریر فرمائے، اور تحریر فرمانے کے بعد آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جوابات تحریر فرما کر تو ایک قاصد کے ذریعے اس نصرانی بادشاہ کو بھیج دیے۔ جب اس نصرانی بادشاہ نے وہ جوابات دیکھے اور اس نے اپنے علماء جو تھے ان کو بلایا، ان کے سامنے وہ جوابات پڑھے، تو سارے دیکھ کر حیران ہو گئے، اور بادشاہ جو تھا وہ برملا کہہ اٹھا کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں اب بھی کوئی نبی زندہ ہے کہ یہ جوابات سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے یہ بات کی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے اندر کئی علماء ہیں جو ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، تو یہ میں نے اپنی اس امت کے ایک نوجوان عالم سے یہ جوابات تحریر کروائے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنا علم مسلمانوں کے پاس کہاں سے آیا۔ فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم کے خزانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور یہ ان علوم میں سے ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو یہ وہ عجیب 4 سوال تھے جن کے جواب جو ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، اور یہود و نصارہ کے تمام علماء آپ کی اس علمی شان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو جواب ہم سارے مل کر نہیں دے سکے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان عالم نے دے دیے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔